आज अवाम की अदालत में जवाब दे हैं अदाकारा वीना मलिक। आइए उनसे बात करते हैं। वीना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार। वीना, आपने मोहब्बतां सच्चियां में काम किया था? जी बिल्कुल। ये कोटली दरिया के किनारे इसकी शूटिंग हुई थी? जी बिल्कुल। क्या ऐसा कोई वाकया हुआ कि वहाँ बेहोश हो गई और लोगों ने कहा कि शायद आप जिन भूत का साया पर आ गया? जी बिल्कुल, ऐसा वाकया हुआ था और शूटिंग के दौरान इस तरह से हुआ था कि बहुत ठंड थी और बहुत ही ठंडा पानी था और बारिश का सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे। पींग का सीन था? जी बिल्कुल, पींग का सीन था, उसमें मैं झूल रही थी और उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई और मुझे अस्पताल लेकर के गए थे और वहां पे कुछ लम्हे बाद में ठीक हो गई थी। क्या वजह हुई, आप कैसे बेहोश हो गई? वहां के लोगों का ये कहना था कि इस दरख्त के नीचे जो है कुछ साया है और यहाँ पर जब भी कोई लोग आसपास कभी आते हैं तो उनके साथ गलत तरह के हादसे होते रहते हैं। मगर मैं जब अस्पताल में गई थी तो डॉक्टर का ये कहना था कि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से शायद जो है वो खून जम गया था और सर्दी की वजह से टेम्परेचर मेरा बहुत ही कम हो गया था और इस वजह से मैं बेहोश हो गई। मैं समझती हूँ कि मैं डॉक्टर की बात पे यकीन रखती हूँ। आपने हिंदुस्तान से तल्लुकात बनाकर पाकिस्तान में बहुत सी हमदर्दियां खो दी, बॉलीवुड ने आपको तस्लीम कर लिया? अगर बॉलीवुड ने मुझे तस्लीम नहीं किया होता तो इस वक्त मैं बॉलीवुड की 5 फिल्मों में अदाकारी नहीं कर रही होती। मेरा ख्याल है कि मुझे बॉलीवुड और इंडिया की टीवी इंडस्ट्री ने हमेशा से तस्लीम किया है। इन 5 फिल्मों में आपके मेन किरदार हैं या साइड रोल हैं आप? जी, पांचों के पांचों फिल्मों में मैं मेन लीड कर रही हूँ और पांचों की पांचों फिल्में वीना मलिक की फिल्में। तो आपने खुद तस्लीम जो किया था कि आपका पाकिस्तानी होना भारत में एक जो लॉबी है, हिंदू लॉबी, उसको पसंद नहीं है, तो वो फिर आपका रवैया दुरुस्त नहीं था, वो सोच आपकी दुरुस्त नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तरह के 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मगर बहुत सारे लोग मुझे नापसंद करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में काम क्यों कर रही है। और बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में है। बहुत सारे पाकिस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर काम कर रही हूँ और कुछ पाकिस्तानी इस बात को नापसंद करते हैं कि मैं हिंदुस्तान में काम कर रही हूँ। लिहाजा दोनों तरफ बराबर की सूरत हाल है। डॉली बिंद्रे ने लाहौर में आके जो रवैया आपके बारे में अख्तियार किया, वो काहे को ऐसा हुआ? मैं समझती हूँ हर शख्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है और बात करता है तो वो अपना कल्चर और अपनी तहजीब लेकर आता है, लेकिन जो रवैया उन्होंने अपनाया वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था क्योंकि अगर वो वीना मलिक का नाम ना लेती तो शायद कोई उनका इंटरव्यू तो दरकिनार ब्रेकिंग न्यूज में चलाना तो बहुत दूर की बात है और ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बिकॉज शी इज नो वन इन इंडिया। आपके जो PR मैनेजर हैं उन्होंने इस वाक़े के बाद जो बयान दिया उसमें यह कहा कि भारतीय अपने मेहमानों से ऐसा ही सलूक करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मेरी टीम का कोई शख्स ज़ाती तौर पर कोई बयान देता है तो यकीनन उसमें मेरी मर्जी या रजा शामिल नहीं है। हर शख्स का इंडिविजुअल बयान हो सकता है, उस बयान में मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। मगर हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन बहुत सारी चीजों के खिलाफ बात करते हैं मगर मोस्टली लोग जो हैं वो वीना मलिक को बहुत मोहब्बत करते हैं। ये जो अदाकारा मेरिका राणा हैं ये भी आपके खिलाफ बात करती हैं, बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं हरी चांद ये भी आपके खिलाफ बात करते हैं, शिवसेना भी आपके खिलाफ बात करती है। देखिए, इस तरह तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी हैं जो मेरे खिलाफ बात करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी मेरे खिलाफ बात करते हैं, मगर जो लोग मेरे हक में बात करते हैं बहुत सारे लोग कुछ नाम मुझे बताएंगे आप जो आपके आपने डॉली बिंद्रा की मिसाल दी। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको ताजा तरीन मिसाल देती हूँ। युवराज सिंह जो युवराज के फादर हैं, जो युवराज के बाप हैं, उन्होंने इंडिया टीवी पर खड़े होकर ये कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है मगर मैं वीना मलिक के साथ हूं बिकॉज वीना मलिक हमारी इज्जत है और हमारी मेहमान है। इसके अलावा जितने भी लोगों के साथ मैं हिंदुस्तान में काम कर रही हूं, मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, चाहे वो मुरली शर्मा हो, चाहे वो जितने डायरेक्टर्स हों, उन्होंने हमेशा मेरे बारे में बहुत ही खूबसूरत बयान दिए मगर अनफॉर्चुनेटली उनको कभी हाईलाइट नहीं किया गया। वीना मलिक, अभी आपने कहा कि आपकी भारत में बहुत तारीफ होती है, तो शायद इस बिना पे आपको ये कहना पड़ा मुझे अब रिश्ता चाहिए क्योंकि मुझे भारतीय मर्द बड़े बाकमाल महसूस होते हैं और मुझे भारत की बहू बनने पर फख्र होगा। देखिए, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इफ्तिखार साहब, वो मेरा बयान बिल्कुल नहीं है। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है बिग बॉस में सलमान खान से आपकी गुफ्तगू, मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तानी मर्द बहुत अच्छे हैं मगर पाकिस्तानी मर्द बहुत ही गुड लुकिंग और शानदार मर्द हैं।
جہاں تک مردوں کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ میں ہندوستان کی بہو بننا چاہتی ہوں. ہاں، مگر میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر شادی کا موقع آئے گا میری زندگی میں تو میں ضرور کروں گی شادی. اگر آپ بھارت کی بہو نہیں بننا چاہتی تو وینا کا وواہ کیا تھا؟ دیکھیے، سوئمور میں ایسا نہیں ہے میں نے کہا کہ میں بھارت کی بہو نہیں بننا چاہتی. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے اس مرد کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے. جیسے کہ سوئمور میں صرف ہندوستان سے رشتے نہیں آئے تھے، پاکستان سے بھی رشتے آئے تھے، پرتگال سے رشتے آئے تھے، سعودی عرب سے رشتے آئے تھے، بحرین سے رشتے آئے تھے، امریکہ یورپ سے رشتے آئے تھے. تو لوگوں نے کیسے جج کر لیا کہ میں صرف اور صرف ایک ہندوستانی مرد سے شادی کروں گی؟ بہرحال اگر سوئمور ہوتا تو تبھی فیصلہ ہو پاتا تھا کہ کون سا مرد جو ہے وہ میرے نصیب میں میری جو ہے لائف پارٹنر کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے. اچھا پروگرام کیا آپ نے، وہ چینل ہی بند ہو گیا. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ میری شادی کو کافی نظر لگی ہوئی ہے، کیونکہ اکثر میری شادی آخری وقت میں جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. اور میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ہر چیز اچھے کے لیے ہوتی ہے. اچھا ہوا کہ پروگرام کینسل ہو گیا. آئی ایم اسٹل سنگل. وینا، کتنے ہزار لوگ آپ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے؟ 75,000 پلس. آپ اس سلیکشن میں کتنا وقت گئی تھی؟ 1 سال، 5 سال، 10 سال؟ شارٹ لسٹ 16 لوگوں کو میں نے کر لیا تھا، اور 3 مہینے کے وقت میں مجھے ایک شخص کو چننا تھا شادی کرنے کے لیے. کیا ان 16 لوگوں میں ببرک شاہ اور عصمت پٹیل بھی شامل ہیں؟ بالکل نہیں. عدنان خان تھے؟ بالکل نہیں. محمد آصف تھے؟ بالکل نہیں. فیصل اکبر خان تھے؟ بالکل نہیں. جب ان لوگوں سے پہلے ہی میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں نے شادی نہیں کرنی تھی، وہ اس لسٹ کا حصہ کیسے ہو سکتے تھے؟ اس لسٹ کا حصہ صرف وہی لوگ تھے جو کہ ممکنہ میرے شوہر ہو سکتے تھے. آپ نے جن لوگوں کا میں نے نام لیا، ان سے شادی آپ نے نہیں کرنی، یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ بالکل نہیں. میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. کیا ایک مسلم خاتون کو ٹاپ لیس فوٹو شوٹ کروانا چاہیے؟ اس طرح کا پوسچر تھا that it shows that it's going to be topless. کیا گیز اور لیسبین کے بارے میں بیان دینے سے پہلے آپ نے دوبارہ قرآن کو پڑھا؟ پچھلے 7 سال میں پاکستان میں کام کیا ہے، اور میرے سٹاف میں تقریباً 99.9% لوگ جو تھے وہ گیز تھے. ویلکم بیک خواتین، ہم گفتگو کر رہے ہیں وینا ملک سے، اور وینا ملک تشریف رکھتی ہیں دبئی میں. آئیے واپس چلتے ہیں دبئی اور گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. وینا، آپ نے گلہ کیا کہ جب بگ باس میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو پاکستان کی قوم کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. پاکستانی قوم یہ سوال کرتی ہے، وینا کیا آپ ان سے پوچھ کے بگ باس میں گئی تھی؟ اگر میں پاکستانی عوام سے پوچھ کر بگ باس میں نہیں گئی تھی تو جن چیزوں کو میری عوام نے ناپسند کیا اس پہ اتنا ریاکٹ کیوں کیا؟ جب آپ کسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس چیز کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنا بھی سیکھنا چاہیے. جب آپ ایک پروگرام میں خود جانے کا فیصلہ کرتی ہیں اور پھر وہاں پہ آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کاہے کو توقع کر رہی تھیں کہ پاکستان کے لوگ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اور میں لوگوں سے یہ بھی توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں ان سے پوچھ کر نہیں گئی تو وہ مجھے کرٹیسائز کریں گے. جب کوئی شخص مجھے کرٹیسائز کرتا ہے تو میں اسے یہ بھی توقع رکھتی ہوں کہ وہ میری تعریف بھی کرے گا جب میں اچھا کروں گی. آپ مجھے کرٹیسائز کریں گے، جب میں اچھا کروں گی آپ میری تعریف بھی کریں گے. وینا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم لوگوں کو تنقید کا موقع دیتے ہیں تو لوگ تنقید کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، مگر افسوس یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو تعریف کرنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی جب آپ بہت کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی وسپر کی جاتی ہے، اور جب آپ کچھ غلطی کرتے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. اور یہاں سے میں گلہ اس لیے بہت زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ ہیومن نیچر، اٹس آل رائٹ. آپ کون سی ایسی بات پہ اپنی تعریف کروانا چاہتی ہیں؟ بتائیے مجھے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس پہ آپ کی تعریف کی جائے؟ ساری باتیں ہیں جن کی میں تعریف کروانا چاہوں گی. اگر اس وقت پوری دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کوئی ایک ایکٹریس پہچانی جاتی ہے تو وہ وینا ملک ہے. میں اس بات پر بھی اپنی تعریف کروانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا نے بہت وینا ملک پر تنقید کی، کتنی ساری تکلیفیں میں نے سہی، مگر اس کے باوجود میں نے کیا وینا ملک دنیا میں اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں؟ آج بھی میں آپ کے شو میں صرف اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میں لوگوں سے اپنا رابطہ رکھنا چاہتی ہوں. کیا اس بات پہ میری تعریف نہیں بنتی؟ کیا ایک لڑکی اتنے مشکلات سے نکل کر آج بھی اسٹرانگ بیٹھی ہے، کیا وہ تعریف کی حقدار نہیں ہے؟ کیا دنیا میں وینا ملک اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں؟
یا اپنی کنٹروورسیز کی بنا آج تک پر؟ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے، معاف کیجئے گا، جتنا بھی میں نے کام کیا ہے وہ سب میرا کام ہی تھا. بگ باس میری ذاتی زندگی نہیں تھی، میرا کام تھا، میرا شو تھا. استغفار میری ذاتی زندگی نہیں تھی، No میرا شو تھا. controversies. ابھی جو میرا لیٹسٹ البم No آیا ہے ڈرامہ controversies. وہ میری ذاتی زندگی نہیں ہے، وہ میرا شو تھا. نو کنٹروورسیز. ہر ایکٹر کی زندگی میں کنٹروورسیز ہوتی ہیں. اگر وینا ملک کی زندگی میں کنٹروورسیز ہیں تو اس میں کیا نیا ہے؟ لوگوں کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر آپ کی اداکاری ان کو پسند آتی تو وہ اس کی تعریف کرتے. بالکل، میں نے بہت سارے لوگوں کی منہ سے تعریفیں سنی ہیں ہمیشہ. چل آگے چلتے ہیں. اگر بہت سارے لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں. آپ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ فنکار کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرے، کیا آپ اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں؟ ایک فنکار کو نہیں، دنیا کے ہر شخص کو حق ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں بات کر سکتا ہے. میرا سوال بڑا کوئی کلیئر بھی ہے. ہر چیز. میرا سوال بڑا کلیئر ہے اینڈ وینا مجھے اپنا سوال دوبارہ دہرانے دیجئے. آپ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ فنکار کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرے؟ کیوں؟ فنکار انسان نہیں ہوتا ہے کیا؟ کیا ایک مسلم خاتون کو ٹاپ لیس فوٹو شوٹ کروانا چاہیے؟ میرا شوٹ آج بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کیا کسی نے ثابت کیا کہ وہ ٹاپ لیس شوٹ تھا؟ وہ ٹاپ لیس شوٹ نہیں تھا. آپ آج بھی اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یقین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ topless shoot آپ تھا، نے تو خود topless کہا shoot کہ نہیں. آپ نے خود کہا کہ میں نے نیوڈ فوٹو شوٹ نہیں کروایا، ٹاپ لیس کروایا. میں نے یہ آج آپ کا تک کبھی نہیں اپنا کہا کہ میں اسٹیٹمنٹ نے ہے. ناٹ. یہ آپ نے خود کہا نا. میں نے آج تک نیوڈ شوٹ نہیں کروایا، مگر جس Topless شوٹ کی آپ کروایا، بات کر رہے ہیں topless اس کی کروایا. حقیقت ابھی بھی دنیا کے سامنے کلیئر نہیں ہے. یہ ٹاپ لیس کروایا یا نہیں کروایا؟ آج اس کو کلیئر کر دیں. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، کلیئر کرتے ہیں. جب بھی کوئی ماڈل یا ہم لوگوں نے شوٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک باڈی اپر پہنا ہوتا ہے جو سکن کلر کا ہوتا ہے. ہر ماڈل جب اس طرح کا شوٹ کرتی ہے تو وہ باڈی اپر پہنتی ہے. ہاں، جس طرح کا پوسچر میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا وہ اس طرح کا پوسچر تھا دیٹ اٹ شوز دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹاپ لیس. وہ دکھتا ٹاپ لیس ہے. ٹاپ لیس نہیں تھا. بالکل بھی نہیں. دکھتا ٹاپ لیس تھا، ٹاپ لیس نہیں تھا. آپ نے کہا مجھ میں اور لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے. آپ نے یہ کہا. جی بالکل، میں نے بچپن سے ہی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، لیکن میں اب بھی کبھی مجھے کوئی کنفیوژن یا کوئی سمجھ نہیں آتی بات تو میں یقیناً قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی ہوں. کیا گیز اور لیسبین کے بارے میں بیان دینے سے پہلے آپ نے دوبارہ قرآن کو پڑھا؟ میں آپ کو یہاں پر ایک بات میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا. میں آپ سے بینا میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ ہمارے معاشرے کا حصہ کیا ہے اور کیا نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ مجھ میں اور لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے. تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے گے اور لیسبین کے بارے میں بیان دینے سے پہلے قرآن پاک کو پڑھا؟ معاف کیجیے گا افتخار صاحب، اگر آپ سوال کریں گے تو آپ مجھے بولنے کی اجازت بھی دیں گے. میں بالکل دوں گا. گیز اور لیکن مذہب کے بارے میں میں نے پچھلے 7 سال میں پاکستان میں کام کیا اور میرے سٹاف میں تقریباً 99.9% لوگ جو تھے وہ گیز تھے. وہ ہمیشہ مجھے بتاتے تھے کہ ان کی زندگی کتنی تکلیف سے گزرتی ہے کیونکہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی گے یا لیسبین جو ہوتا ہے وہ اس کا جینز ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ گے یا لیسبین ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی پودا ہو یا چاہے وہ کوئی انسان ہو، اس کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہونا چاہیے. اور یہاں پر میں آج بھی یہی بات کروں گی کہ ہاں، ہر گے، ہر لیسبین اور ہر جاندار کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہونا چاہیے. میرا سوال یہ نہیں تھا کہ گیز اور لیسبین کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے یا نہیں. میرا سوال ایک ایسی خاتون سے تھا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکی ہے. میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ گیز اور لیسبین کی حمایت میں بیان دینے سے پہلے کیا اس نے قرآن سے مشاورت کی، کیا قرآن کو دوبارہ پڑھا؟ کیونکہ قرآن میں قوم لوط کے بارے میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا. مگر وہ قوم لوط جو ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور ان کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے. وینا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فوجات جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. آصف کے مارنے پیٹنے کے نشانات آپ کے جسم پر موجود ہیں؟ آصف مجھ پہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور میرے میک اپ آرٹسٹ اکثر ان داغوں کو چھپایا کرتے تھے. اور آپ مار کھا لیتے تھے؟ جی بالکل کھا لیتی تھی. جی کھا لیتی تھی بیکاز آئی واز ان لو ود ہم.